बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आज हम उस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक़ बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद व वहदानियत का पैगाम उन कुफ़ार तक पहुँचाना जो नस्ल दर नस्ल शिर्क और गुमराही के अंधेरों में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे थे और जहालत की इंतहाई पस्तियों में रहने को अपनी कामयाबी समझा करते थे। उन लोगों के नज़दीक शिर्क यानी अपने हाथों से बनाए हुए नाम नेहाद खुदाओं की पूजा करना और उन्हीं से मांगना गोया फ़ख्र की बात हुआ करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मामूली मामूली बातों पर कबायली असबियत की बिना पर बरसों तक लड़ते रहना, कत्ल व गारत गरी करना, खाना काबा का बरहना हालत में तवाफ़ करना, तिजारती काफ़िलों को लूटना, बेटियों की पैदाइश को बुराई और आर समझना, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा दरगोर कर देना, ऐसी कबाहतें आम थी। फिर कुदरत को अपनी मखलूक पर रहम आया और यहाँ उस अजीम हस्ती का नुज़ूल हुआ जिसका हर दौर में शिद्दत और बेकरारी के साथ इंतज़ार किया गया। अरहमुर राहिमीन की तरफ से ख़ानदानी नजाबत, शख्सी वजाहत, किरदार की अज़मत और अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ उस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल पूरी कायनात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने पहली वही के नुज़ूल और फिर एक लंबे अरसे तक फ़तरत वही की तफसील के साथ ज़िक्र किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ताअत्तुल पर कबीदा खातिर और रंजीदा हुए, लेकिन सैयदा खदीजा मुसलसल आपकी ढारस बंधाती रही कि फ़तरत ही वही में अल्लाह की कोई मसलहत ज़रूर है। और फिर वो मुबारक घड़ी आन पहुंची जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो और दावत का आगाज़ करो। आज हम उसी इब्तिदाई दावत और अव्वलीन मुसलमानों के बारे में ज़िक्र करते हैं। ये इब्तिदाई मुसलमानों का एक अव्वलीन हरावल दस्ता तैयार हुआ जिन्होंने इशाअत इस्लाम में फिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। नाज़रीन किराम, तारीख़ तबरी में तहरीर है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्तिवाए वही को बयान करते हुए फरमाया कि एक दिन मैं चला जा रहा था तो मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने सर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता नज़र आया जो गारे हिरा में मेरे पास आया करता था। उस वक्त वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर मुतमक्किन नज़र आया। मैं उससे सहम गया और घर आकर मैंने कहा कि मुझे लिहाफ उड़ाओ। चुनाचे घर वालों ने लिहाफ उड़ा दिया। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर नाजिल फरमाई। फिर मुतवातिर वही का सिलसिला शुरू हो गया। आगाज़ दावत हक़ के बारे में अल्लामा नूर बख्श तवक्कली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि कुम फ़अन्ज़िर के हुक्म से आप पर अंदाज़ और दावत इलल्लाह फ़र्ज़ हो चुकी थी, मगर एलानिया दावत का हुक्म अभी नहीं आया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुफिया तौर पर उन लोगों को दावत इस्लाम दी जिन पर आपको एतमाद था और जो आपके हालात से बखूबी वाकिफ़ थे। इस दावत पर कई मर्द व ज़न ईमान लाए। मर्दों में सबसे पहले जो आप पर ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाईं। आज़ाद किए हुए ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत बिलाल हबशी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی خود بھی دعوت اسلام شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 اصحاب حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی کوشش سے مشرف با اسلام ہوئے۔ المواہب الدنیا میں ہے کہ سب سے پہلے جو پاکیزہ ہستی اللہ رب العزت پر ایمان لائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، وہ ہستی صدیقۃ النساء سیدۃ النساء العالمین حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتی تھیں کہ آپ کو مجدہ جہاں فضا ہو، بخدا رب تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف حمیدہ دیکھ کر یہ استدلال کیا کرتی تھی، مثلا مہمان نوازی، صلہ رحمی اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، یہ تمام چیزیں انہیں علم تھا کہ جو پاکیزہ ذات ایسے شمائل سے متصف ہو وہ کبھی رسوا نہیں ہوا کرتی، یہ ان کے علم کا کمال تھا۔ ناظرین کرام، ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس اعانت کی وجہ سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا فرمایا۔ جب کفار کے جھٹلانے اور ان کی تکذیب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو جایا کرتے تو اللہ رب العزت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی تسلی اور اطمینان کا سبب بنایا کرتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہتی، آپ کا بوجھ ہلکا کیا کرتی، آپ کی تصدیق کیا کرتی اور لوگوں کی اذیتیں برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھایا کرتی۔ اس اولیت اور حسن معروف کی جزا بھی رب تعالیٰ نے انہیں عطا کی اور اس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں رونق افروز تھے۔ حضرت جبریل امین بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے پروردگار اور میری طرف سے سلام بھیجیے، انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دیجیے جو موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی کوفت ہوگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ وہ ذات والا تو خود سراپا سلام ہے اور سلامتی اس کی بارگاہ والا سے ہی ملتی ہے، یعنی اللہ کو کسی مخلوق کا سلام کہنا بنتا نہیں۔ البتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پر سلامتی ہو، علیک السلام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ پاک کے اس جواب سے ان کے علم و دانش کی کرنیں نور فشاں ہوئیں۔ انہوں نے ہر ذات کو اس کے مقام و منصب کے مطابق سلام کا جواب عرض کیا۔ امام سہیلی نے اس مقام پر ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے نہ تو کوئی سوال کیا، نہ کسی قسم کا کوئی شور کیا اور نہ ہی اس دعوت سے متعلق کوئی شبہ پیدا ہونے دیا، بلکہ سارے شکوک و شبہات کو زائل کر دیا اور ہر وحشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موانست کی، ہر مصیبت میں آپ کو تسلی دی، ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے مال کے ساتھ اعانت کی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں
ایسے محل کی بشارت دی جو انہی صفات کے ساتھ متصف ہوگا۔ بارگاہ ربوبیت سے ان کے لیے سلام آنا صرف ان کی خصوصیت ہے۔ وہ اس امر میں بھی ممتاز ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا اور نہ کبھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی لیے سیدہ جب تک حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بطن مبارک سے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کے لقب طاہر اور طیب تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا علیہم السلام عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب اس عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے امام زینی دہلان تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعثت سے قبل بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم رکھتے تھے۔ وہ اکثر عشاء کے بعد آپ کے گھر آتے اور مختلف موضوعات پر تا دیر گفتگو ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اس امر پر دونوں ہم مرتبہ تھے۔ میں ان سے سبقت لے گیا تو انہوں نے میری اتباع کر لی، اگر وہ سبقت لے جاتے تو میں ان کی اتباع کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دونوں فرخندہ فعال ہستیاں فطرت کے اعتبار سے ہی توحید پر پیدا ہوئی تھی۔ اسی لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ برسبیل تذکرہ ناظرین کرام، حضرت صدیق اکبر کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرتے چلیں کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار ان کی والد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمانی خد و خال کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے۔ کمر کی جانب سے تہمت کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرے اقدس کی رگیں واضح نظر آیا کرتی تھی۔ اسی طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آیا کرتی تھیں۔ اسی ضمن میں حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ گندمی رنگت اور کم گوشت والے ہیں۔ امام طبری نے ثقہ روایت سے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ ہی تھا، لیکن آپ عتیق کے نام سے معروف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ انہیں بیت اللہ شریف لے گئیں اور عرض کی کہ مولا، یہ موت سے بچ گیا ہے کیونکہ ان کی اولاد زندہ نہیں بچا کرتی تھی۔ ایک اور قول یہ ہے کہ انہیں عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتش جہنم سے آزادی کی بشارت دے دی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نسب پاک میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ان پر عیب لگایا جاتا، اور اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر بھلائی میں آگے آگے رہا کرتے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے سبقت لی، اس لیے انہیں عتیق کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی کیونکہ یہ ہر عمدہ فعل میں دیگر صحابہ کرام سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقہ بن نوفل، علماء یہود، راہبوں اور
کاہنوں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بہت سی بشارات سن رکھی تھیں۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہی نبوت کے ظہور کی توقع تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی وہاں آئی اور کہا کہ تمہاری پھپھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج گمان کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر نامدار حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نبی مرسل ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر وہاں سے چپکے سے اٹھائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نزول وحی کا سارا واقعہ سنایا اور فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ نے سچ فرمایا، آپ سراپا سچائی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز وحی الہی کے مطابق انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو سرخ چادر اوڑھ کر ان کے پاس گئیں اور کہا، اے ابن ابی قحافہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی جاء بالصدق والصدق، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں ہے کہ جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے، اور جس نے تصدیق کی اس سچائی کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک باز ہستی ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا، وہ تشویش میں مبتلا ہوا، غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے نہ تو تردد کیا اور نہ ہی ذرہ برابر وہ جھجکے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اونچا مقام صرف توفیق الہی ہے۔ انہوں نے بعثت نبویہ سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند مکہ مکرمہ میں اتر آیا ہے، پھر وہ مکہ مکرمہ کے سارے گھروں میں تقسیم ہو گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، پھر سارے ٹکڑے جمع ہو کر آپ کی گود میں آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو جواب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، آپ ان کی اتباع کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ سارے لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہو جائیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے کسی تردد، کسی توقف کا اظہار نہیں فرمایا اور اسلام قبول فرما لیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے، اور اس واقعے کے بارے میں آپ نے ہمیں خود بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کئی کتب پڑھ رکھی تھی، بہت بڑا عالم تھا وہ۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا گمان ہے کہ آپ اہل حرم میں سے ہیں اور میرے لیے آپ میں صرف
ایک علامت دیکھنا باقی رہ گئی ہے، باقی میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی علامت؟ اس نے کہا کہ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ بیان نہیں کریں گے میں پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں صحیح اور سچے علم میں دیکھتا ہوں کہ حرم کعبہ میں ایک نبی ان قریب مبعوث ہوں گے۔ شروع میں ایک جوان اور ایک معمر شخص ان کی معاونت کریں گے۔ جہاں تک اس جوان کا تعلق ہے وہ سختیوں میں گھسنے اور مشکلات کا دفاع کرنے والا ہوگا۔ البتہ وہ عمر رسیدہ شخص سفید رنگ والا اور جسمانی طور پر کمزور ہوگا۔ میرے علم کے مطابق اس کے پیٹ پر تل کا نشان ہوگا اور بائیں ران پر نشانی ہوگی۔ اب آپ کو ایسا کیا ہے کہ آپ مجھے وہ نہیں دکھا رہے جس کی میں التجا کر رہا ہوں، کیونکہ باقی ساری علامات تو میں دیکھ چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس نے میری ناف کے اوپر سیاہ تل دیکھا اور اچانک چونک کر بولا، بخدا آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں، رب کعبہ کی قسم میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا؟ کہا راہ ہدایت میں پھسلنے سے بچیے گا، صراط مستقیم کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یمن میں جلدی اپنے معاملات نمٹائے اور پھر اس بزرگ کو الوداع کہا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ میرے کچھ اشعار بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کچھ اشعار لکھ کر مجھے دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے، مبعوث ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس چند سرداران قریش آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا میری عدم موجودگی میں کوئی نیا معاملہ یا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا معاملہ۔ یتیم ابی طالب گمان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں عمدہ ترین چیز پر لوٹا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے آبا کا دین ترک کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف اور سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول معظم بن کر آیا ہوں، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بزرگ جو تمہیں یمن میں ملا تھا وہی اس کی دلیل ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں تو یمن میں کئی بزرگوں سے ملا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بزرگ نے میرے لیے وہ اشعار تمہیں سپرد کیے تھے، میں نے عرض کی کہ میرے محبوب یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اپنا دست اقدس بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں واپس آ گیا، دو سنگلاخ چٹانوں کے مابین اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میرے اسلام پر مجھ سے بڑھ کر مسرت کر رہا ہو اور کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میرے ایمان لانے پر مسرور ہو، خوش ہو۔ ناظرین کرام، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس سے ماقبل روایت کو جمع کرنا ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے معاملے کی خبر اس وقت ملی جب وہ حکیم بن حزام کے پاس تشریف فرما تھے، جبکہ یمن کی طرف ان کا سفر بعثت مبارکہ سے قبل تھا۔ پھر وہ اس وقت واپس تشریف لائے
جبکہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مشرف اسلام ہو چکی تھی۔ وہ واپس تشریف لا کر سرداران قریش سے ملے، پھر حکیم بن حزام کے گھر گئے تو وہاں سے لونڈی سے بھی یہ مجدہ سن لیا۔ پھر وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ اسلام قبول کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت بھی دی۔ قبول اسلام کے باب میں ایک اہم واقعہ بھی تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر پر لگتی رہی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ رب العزت کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ سعادت مند بن جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ تو اس آواز نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ پھر میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائیں تو مجھے خوشخبری دینا۔ جب اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب مبعوث ہو گئے تو اس درخت میں سے آواز آئی، اے ابو قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں، اب کوشش کرو، اور قسم ہے رب موسیٰ کی، قبول اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہیں کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ ناظرین کرام، السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی تمام عمر کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ان کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا، نعم القادر للہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا نقش تھا، کفا بالموت و آتا یا عمر، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا نقش تھا، آمنت باللہ مخلصا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا نقش تھا، الملک للہ، اور حضرت ابو عبید کی انگوٹھی پر عبارت یہ لکھی ہوئی تھی، الحمدللہ۔ المواہب اور اس کی شرح میں ہے، اور امام حسن کی بھی خود سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیسے کر لی، حالانکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مناقب میں بھی آپ ان سے بالا تر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی کمبخت شخص۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 چیزوں میں مجھ سے سبقت لے گئے، وہ اسلام پھیلانے، ہجرت کرنے، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرنے، اور نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ میں اس وقت شیب ابی طالب میں تھا، وہ اپنے اسلام کا برملا اظہار کر رہے تھے، جبکہ میں اپنے دین کو مخفی رکھ رہا تھا۔ قریش مجھے چھوٹا سمجھتے تھے، عمر میں چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن ان کی وہ پوری عزت و توقیر کرتے تھے۔ بخدا اگر حضرت ابو بکر صدیق اپنا مقصد ترک کر دیتے تو اسلام مشرق و مغرب تک نہ پہنچتا۔ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مذمت کی، جبکہ اس ذات والا نے
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کی۔ ناظرین کرام، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان فرخندہ فعال ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پھیلانے میں ان سے سبقت لے گئے۔ البتہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان دونوں ہستیوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں ہی تھے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہو، یا انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دولت اسلام پائی ہو۔ بہرحال امام زینی دالان سے روایت ہے کہ مطابق سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دولت اسلام سمیٹی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس نعمت ابدی سے سرفراز ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ بلند اقبالی سب سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ دولت سرمدی سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں آئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی بعض روایات میں ملتا ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کا قول مطلق نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بالغ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے یہ سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، کم سن افراد میں سے یہ نعمت کبریٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، خواتین میں سب سے پہلے یہ لازوال نعمت حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمیٹی، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نور اسلام سے اپنا سینہ منور کیا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثروت سرمدی کو سمیٹا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 برس کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کی۔ وہ تجارتی کارواں کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیرہ راہب کا کلام اس وقت سن لیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کون سی ہستی رونق افروز ہے۔ قریش نے کہا تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، تو راہب نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یقین داخل ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بحیرہ کے زمانے میں ہی ایمان لا چکے تھے۔ اس ایمان سے مراد ایمان کا لغوی معنی ہے، یعنی انہیں آپ کی صداقت کا یقین ہو گیا تھا، ان کے دل میں یہ چیز قرار پا چکی تھی۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی توقع تھی، اس لیے یہ اس امر کے منافی نہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں یا دوسرے یا تیسرے۔ ناظرین کرام، امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے کہ بعثت مبارکہ کے وقت دختران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں موجود تھیں، اور یہ سمجھنا بعید از قیاس ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں تاخیر کی ہوگی، بلکہ وہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے تو کبھی ناظرین کرام شرک کیا ہی نہیں تھا، اس لیے اول المومنین میں ان کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہزادیاں نوران نظر، حضرت زید اور ان کی زوجہ محترمہ
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعثت مبارکہ کے بعد عالم شجاعت میں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لقتہائے جگر نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ابو العاص سے تھے۔ یہ قریش میں بہت مقام رکھتے تھے۔ قریش نے ان سے کہا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیں اور قریش کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام آنے سے پہلے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا عقد ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کر دیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بدبخت ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوران چشم کو حق زوجیت ادا کرنے سے قبل ہی طلاق دے دی تھی۔ پھر یہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نگاہ میں آئیں۔ ابو العاص نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، ہجرت کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں ہی رہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولین اسلام لانے والی شخصیات میں اب تذکرہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حشر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر تشریف لائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو فرمایا کہ سیدہ، میں نے آپ کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ میرے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور یہ سب سے زیادہ حلیم ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ ابھی نابالغ تھے، کم سن تھے، کم عمر تھے۔ ان کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی۔ نزول وحی سے قبل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کفالت کی وجہ روایات میں یوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کو سخت قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے بھائی جناب ابو طالب کثیر العیال ہیں، لوگوں کو سخت قحط سالی کا سامنا ہے، آؤ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی اولاد کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ ایک کو آپ اپنی نگرانی میں لے لیجئے، ایک کو میں اپنی کفالت پہ لے لیتا ہوں۔ پھر یہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر آپ کی اولاد کا بوجھ کم کریں، یہاں تک کہ قحط سالی کا یہ سخت دور ختم ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے انہیں کہا کہ میرے بیٹوں عقیل اور طالب کو چھوڑ کر بقیہ میں سے جسے چاہو لے جاؤ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانین نبوی میں آ گئے۔ پیدائش کے وقت
حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی خود ہی رکھا اور کئی دن اپنا لعاب دہن انہیں بطور خوراک عطا فرمایا۔ کم سن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان چوسا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کی ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا، اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈالا، پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، وہ اسے چوستے رہے یہاں تک کہ سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے روز ہم نے حضرت علی کے لیے دائی تلاش کی مگر انہوں نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، انہوں نے اپنی زبان مبارک دوبارہ ان کے منہ میں ڈالی اور حضرت علی پرسکون نیند سو گئے۔ پھر جب تک رب تعالیٰ نے چاہا یہی معمول رہا۔ ان کی والدہ ماجدہ سے روایت ہے کہ ابھی حضرت علی المرتضیٰ صدف شکم میں تھے کہ میں نے حبل بت کو سجدہ کرنا چاہا مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر میں بے چین ہو گئے اور والدہ ماجدہ کو معبود باطل کو سجدہ کرنے سے شکم اطہر سے ہی روک دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کم و بیش 10 سال کا فرق تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی 10 سال کا فرق تھا، اور حضرت عقیل اور طالب کی عمر میں بھی اتنا ہی فرق تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے 10 سال کے فرق سے تھے۔ طالب سب سے بڑے، پھر حضرت عقیل، پھر حضرت جعفر اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ طالب کے علاوہ سب دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ طالب کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، ان کے اسلام قبول کرنے سے متعلق علم نہیں ہو سکا تھا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عقیل، میں آپ سے ایک محبت تو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میرے اہل قرابت میں سے ہیں، اور دوسری محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا جناب ابو طالب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سفیر اہل بیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اس نے رسول اعظام علیہ السلام کو اسی دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں تمہیں بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں لات و عزیٰ کے ساتھ انکار اور کفر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اس امر سے متعلق میں نے آج سے پہلے کبھی کچھ سنا نہیں ہے، اس لیے میں کسی امر سے متعلق اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے والد گرامی جناب ابو طالب سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام یہ ناپسند فرمایا کہ اعلانیہ دعوت دینے کی اجازت ملنے سے پہلے آپ کا راز کہیں افشاں ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو کم از کم میرا یہ راز رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے رات بسر کی، پھر رب تعالیٰ نے انہیں
اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ صبح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز ادا کرتے ہوئے یہ دوسرا دن تھا۔ سیرت الدمیاتی کے مطابق یہ منگل کا دن تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سوموار کے روز نماز ادا کی تھی۔ شروع میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے خوف سے اپنا اسلام چھپاتے رہے، یہاں تک کہ جب انہیں یعنی جناب ابو طالب کو ان کے اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ ایک روز جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب تھے۔ اس وقت جناب ابو طالب نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی اپنے چچا زاد کے پہلو میں نماز پڑھو۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑی مدت کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوغت سے قبل ہی اسلام کی نعمت کبریٰ حاصل کر لی تھی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 8 برس یا 10 برس تھی۔ اس کے بعد زمانہ خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ اشعار لکھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت اور اپنی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی اور میرے سسر ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر میرے نکاح میں ہے، جن کا وجود میرے خون اور وجود سے جوان ہوا، میرے دونوں نور نظر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تم میں سے وہ کون ہے جس کا حصہ میرے حصے کی طرح ہو؟ میں نے تم سب سے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ میں نے اس وقت اسلام قبول کیا کہ میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر محب کو یہ اشعار زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ان کے اسلام میں مفاخر کو وہ جان سکیں۔ تاہم مازنی اور زمخشری کا خیال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان 2 اشعار کے علاوہ اور کوئی شعر نہیں کہا، اور وہ جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشعار یہ تھے کہ وہ قریش ہیں جنہوں نے تمنا کی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں، تمہارے رب کی قسم وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب اور فتح مند نہیں ہو سکیں گے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میرا خون ان کے لیے ایک عظیم مصیبت کے سپرد ہے، تلوار کا جوہر انہیں معاف نہیں کرے گا۔ قاموس میں ہے کہ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ مازنی اور زمخشری کا یہ قول درست نہیں ہے، بلکہ غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کو جواب دیتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے کہ میں وہ ذات پاک ہوں کہ میری والدہ ماجدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں کافروں کے سروں پر تلوار مارتا ہوں، میں انہیں پورا بدلہ دیتا ہوں، میں جنگلات کا بادشاہ ہوں۔ زبیر بن بکار نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مٹی سے کنارہ کش رہے وہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے
جو مساجد تعمیر کرتا ہے پھر اس میں قیام اور قعود کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی شرک کا صدور نہیں ہوا، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی مانند تھے، اور سارے امور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پیروی کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے علاوہ 3 افراد نے کبھی کفر نہیں کیا: آل یاسین کا مومن، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسلام میں سبقت لے جانے والے 3 ہیں، انہوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی کفر نہیں کیا: حزقیل آل فرعون کا مومن، حبیب النجار صاحب یاسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کفر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح تھے۔ جب جناب ابو طالب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز کی ادائیگی کا علم ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے لخت جگر، یہ کون سا دین ہے جو تو نے اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور ان کی اتباع کر لی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا، وہ تمہیں بھلائی کی طرف ہی دعوت دیں گے، ان کا دامن کرم مضبوطی سے تھام لو۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں کی طرف تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوم سے چھپتے ہوئے آپ کے ہمراہ ہو جاتے، وہاں دونوں مل کر نماز ادا کرتے اور پھر شام کے وقت واپس آیا کرتے۔ ایک روز جناب ابو طالب اچانک وہاں پہنچ گئے اور دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دین ہے، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان چند اولین مومنین کا ذکر کریں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی شخصیات سے دعوت حق کا آغاز کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ناظرین کرام، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔